अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप तिलावत समात फरमा रहे थे। तिलावत सूरे जुमा की आयत नंबर 2 से आयत नंबर 5 तक की तिलावत आपने समात फरमाई है। यह हमारी सूरे जुमा की दूसरी क्लास है जिसमें हम एक दूसरे से मुखातिब हैं। कल हमने इस सूरे की एक आयत बड़ी तफसील के साथ देखी थी। पहली आयत इस तरह थी कि अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है। बादशाह है, खुद्दूस है, ज़बरदस्त और हकीम है। यानी इस पहली आयत में हमने तफसील के साथ देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्बीह की तरफ उभारता है, तस्बीह की तलकीन करता है और ज़िक्र इलाही की वो फ़ायदे मतलब इसमें बताता है जिसकी तरफ इंसानों को रुजू करना, उसकी तरफ आगे बढ़ना, उसके आगे सिजदा रेज़ हो जाना और उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहने की आवाज़ देता है। ये हमने इस पहली आयत के सिलसिले में हमने देखा कि इससे पहले की 4 सूरतें जो 3 सूरतें थी, सूरे हदीद, सूरे तगाबुन और सूरे हश्र, इन 3 मतलब जो है सूरतों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शुरुआत की थी वो सब्बह के साथ ही शुरू की थी कि तस्बीह करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ज़मीन और आसमान का रब है। इसी के साथ इसने शुरू किया था। इसमें हमने मतलब जो है मुख्तलिफ अंदाज से देखा कि इस मतलब ज़िक्र इलाही की अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसके करने के काम क्या हैं। फिर हमने कल मतलब जो है तफसील से देखा कि इस ज़िक्र इलाही के क्या क्या फ़वाइद हैं जो इंसानी ज़िंदगी में वारिद होते हैं तो दुनिया में भी फ़ायदे मतलब मैसर आते हैं और दुनिया से गुजर जाने के बाद यानी आखिरत में भी इंसानों को जन्नत में जाने का बाइस करार दिए जाते हैं और उसके ज़रिए से जन्नत नसीब होती है, अज़ाबात टल जाते हैं और मतलब जो है मौत उनकी अच्छी हो जाती है। इसकी तफसील हमने देखी थी। और आखिरी चीज़ जो हमने कल देखी थी वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सिफ़ात आलिया को वाज़े करता है कि वो बादशाह है, यानी पूरी सल्तनत इस दुनिया के अंदर जो ज़मीन में है, जो आसमान में है और ज़मीन और आसमान के बीच में है या ज़मीन के अंदर है और आसमान के ऊपर है, यह सारा कुछ मतलब अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मैं हूँ जिसकी फरमारवाई मेरी चलती है और मैं ही सारी कायनात को चलाता हूँ। दूसरी सिफत इसमें बताई गई थी खुद्दूस, यानी वो मतलब जो है बाबरकत मुक़द्दस हस्ती है कि वो जिसके पास इतने आला व अरफा सिफात के साथ वो इस दुनिया के कारखाने को चला रहा है जहाँ इंसानों को मुख्तलिफ तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर सहूलत बहम पहुँचाता है। इस मैदानी अमल में करने का जो मकसद उसे अता किया गया है उस मकसद के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन से सारी चीज़ें बहम पहुँचाता है। ये मुक़द्दस हस्ती है, उसकी तक़द्दुस करना, उसके आगे से बसुजूद हो जाना, उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। तीसरी सिफत इसमें बताई गई कि वो ज़बरदस्त हकीम है, यानी वो ऐसी हिकमत वाला मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन है कि कौन सी कब कहाँ कैसे किसको ज़रूरत है वो जानने वाला है। और इसी वजह से इन 3 सिफात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा सिलसिला कलाम यहाँ पे शुरुआत करता है। इसके मतलब जो है मुख्तसर तमहीद के बाद आइए हम आयत नंबर 2 सूरह जुमा की तरफ हम चलते हैं। सूरह जुमा के मतलब जो है पहले मतलब जो है जहाँ तस्बीह की ताकीद की गई, अल्लाह के सिफात की मतलब जो है पूरी वसत के साथ इसकी तारीफ़ की गई और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरुआत करता है, कहता है अहले किताब से मुखातिब होके कहता है कि वही है जिसने उम्मियों के दरमियान उन्हीं उम्मियों के अंदर एक ऐसा रसूल ख़ुद इन्हीं में से उठाया जो इन्हें उनकी आयात सुनाता है, उनकी ज़िंदगियाँ संवारता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ख़वातीन अपने पास तर्जुमा के कोई भी मतलब जो है कुरान अपने पास लेकर बैठे हुए होंगे, इसको देखते रहेंगे तो आपको आयत समझ में आएगी, तर्जुमा मतलब जो है पढ़ते रहेंगे तो आपको इसकी सारी मतलब
مطلب جو ہے ڈیٹیلز اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر مطلب جو ہے جب آپ اکیلے میں پڑھیں گے تو پھر مطلب جو ہے آپ بآسانی اس کو سمجھ سکیں گے۔ اس امید کے ساتھ پھر اس کی شروعات کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین یہاں مخاطب ہو کر اس آیت کے اندر 3 باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی چیز اس میں کہا گیا کہ امی مطلب جو ہے امیوں میں سے رسول کو بھیجا ہے۔ نمبر دوسری بات اس میں کہی گئی اس کے صفات عالیہ بتائے گئے کہ کون سے صفات عالیہ ہیں جس کی وجہ سے تمہارے درمیان ایک مطلب برکت اور مطلب جو ہے ایک ایسی ہستی جو تمہیں راہ راست دکھا سکتی ہے، وہ ہستی تمہارے درمیان ہے۔ تیسری بات اس میں بتائی گئی کہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ مطلب جو ہے آیت کی شروعات میں کہا گیا کہ وہی ہے جس نے امیوں کے درمیان ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، یعنی یہاں لفظ امی جو ہے کہا گیا ہے۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کریمہ کے حساب سے اگر اس کی تشریح کر کے دیکھے جائے تو اس قرآن میں اس لفظ کا استعمال الگ الگ جگہ پر قرآن میں کیا گیا ہے، اور الگ الگ بار الگ الگ مطلب انداز سے الگ الگ لوگوں کو مطلب جو ہے مخاطب کرتے ہوئے اس مطلب جو ہے بات کو سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی کہ امی کون ہے۔ ویسے مطلب امی کا مطلب جو ہے علم نہ رکھنے والا مطلب جو ہے کہا جاتا ہے، یعنی بہت علم نہ رکھنے والے شخص کو یہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ امی کہا جائے گا۔ تو قرآن مجید میں اسے مختلف جگہوں پہ مطلب جو ہے الگ الگ لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی جگہ مطلب اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُل لِلَّذِينَ اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا گیا اہل کتاب اور امیین سے پوچھو کہ کیا تم نے اسلام قبول کیا۔ یعنی اس آیت کے اس ترجمے کے ساتھ یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ امیوں کا استعمال کرتا ہے، اور وہ مطلب جو ہے مخاطب امیین کون ہے؟ وہ ہے مشرکین۔ یہاں میں مشرکین کو مخاطب ہو کے کہا گیا کہ مشرکین لا علم ہے، علم نہیں رکھتے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اور مطلب جو ہے آخرت کیا ہے۔ یہاں مخاطب ہو کے کہا گیا کہ اہل کتاب امیوں سے پوچھو، کہ اہل کتاب سے کہا گیا کہ ذرا مشرکین سے جو پوچھ کے دیکھو کہ کیا یہ اسلام قبول کیا ہے، کیونکہ یہ علم نہیں رکھتے۔ دوسری طرف اگر مطلب جو ہے قرآن کے پنے کو الٹ کر پلٹ کر دیکھا جائے تو وہاں پر ہم لوگوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین اس طرح مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ امی ہیں، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، بس اپنے عارضوں ہی کو وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہاں مطلب جو ہے امی کا لفظ استعمال کیا گیا، مگر یہاں امی کون ہے؟ کہا گیا کہ وہ یہودی ہیں جو لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے دین کی طرف تبلیغ کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے ایک دین، ایک مطلب جو ہے عقیدہ اور ایک سوچ اور ایک بندگی کا محور اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ ہر پیغمبر آیا ایک مطلب جو ہے پیغام لے کے آیا، مگر یہودی ہیں کہ امی ہیں، یعنی وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ علم نہیں رکھتے۔ یہاں لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، مگر پھر پنے کو پلٹ کر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 75 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی امیین سبیل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ان کے اندر یہ بد دیانتی پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین کا مار کھانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی یہاں مطلب جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت میں امی کا جو یہودیوں کے اندر بولا جاتا ہے۔ یہودی بھی اس لفظ کا استعمال کیا کرتے تھے، اور اس کا مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ان کی نسلیں اور ان کے قوموں کے درمیان اور ان کی پروان چڑھنے والی نسلوں کے اندر وہ اس لفظ کے ساتھ مطلب جو ہے نفرت پھیلانا اور اس کے ذریعے سے ایک عظیم مطلب جو ہے چیز جو ہے لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی طرف اس آیت میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ آئیے اس روح سے ہم مطلب جو ہے اس لفظ اور اس کی جو اشارہ کیا گیا ہے اس کی اصطلاح کی طرف ہم مطلب جو
جو ہے غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو مطلب یہاں پہ امی استعمال کیا گیا ہے، جو یہودی استعمال کیا کرتے تھے، یہ ایک عبرانی زبان کے لفظ مطلب جو ہے گائٹم مطلب جو ہے اس کے ہم معنی ہم وزن لفظ کے ساتھ اس کو بولا جاتا تھا۔ ان کی بائبل میں، متی میں، پیدائش میں، ان سب میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس مطلب امی کا، وہ لفظ عبرانی گوئٹم کے مطلب جو ہے لفظ کے ہم معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مطلب جو ہے جو بائبل میں اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر اگر اس کو مطلب جو امی ہے اس کو مطلب کہا گیا جینٹلز کے نام کے ساتھ اس کو مطلب جو ہے مخاطب کیا گیا۔ گوئٹم کا مطلب جو ہے مطلب کیا ہے، جینٹلز کا مطلب جو ہے کیا معنی نکالتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ غیر اسرائیلی، یعنی جو لوگ مطلب جو ہے کیا ہے نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، اسرائیلی نہیں ہے۔ نمبر 2 غیر یہودی ہیں، جو اس مطلب مذہب میں داخلے کے بجائے دوسرے مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ لفظ مطلب جو ہے امی یا گوئٹم یا جینٹل، یہ مطلب الفاظ وہ اپنی کتاب پیدائش میں، مطلب متی میں اور پھر مطلب بائبل میں وہ اس طرح کے لفظ کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ جو میں اب آیت پڑھی تھی اس کی اصطلاح میں یہ تفصیلات مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سیرت کی کتابوں سے ملتی ہیں۔ پھر مطلب جو ہے عبرانی لفظ کا لفظ جو گوئٹم ہے، یہ یہودی اپنے علاوہ یعنی اپنی قوم یعنی اسرائیل، یہودی کے علاوہ وہ باقی تمام مطلب جو ہے مذاہب کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام مطلب مذاہب بد مطلب جو ہے مذہب ہے۔ نمبر 2 یہ ناپاک ہے، نمبر 3 یہ ذلیل ہے، اور نمبر 4 یہ نفرت زدہ لوگ ہیں۔ اس لیے وہ عام طور پر بولا کرتے تھے کہ یہودی کے علاوہ سارے کے سارے جو اقوام ہیں ان کو یہ انسان ہی تصور نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ڈوب بھی رہا ہے، اگر اسرائیلی کے علاوہ، یہودیوں کے علاوہ اگر کوئی ڈوب بھی رہا ہے تو ان کو بچانے کی مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے وجہ نہیں ملتی، ان کو ڈوب جانا چاہیے، ان کو مر جانا چاہیے۔ یہ مطلب جو ہے میسج کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اس مطلب جو ہے گوئٹم سے ہمیں بچانے کے لیے، ان امیوں سے بچانے کے لیے ہمیں ہمارے درمیان مسیح آئے گا اور مسیح مطلب جو ہے اس کو بچا کر لے جائے گا۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر کرسمس میں مطلب جو ہے جو وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں اور جس میں وہ مطلب جو ہے وہ کیا ہو کرسمس میں وہ جو گڈا بناتے ہیں، کیا کہیں گے اسے، سینٹ ٹاؤنز جسے کہا جاتا ہے، تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے یہ اترتا ہے اور یہ مطلب جو ہے ہمارے گناہوں کو لے کر آسمان کی طرف اوپر چڑھ جائے گا۔ ان کا یہ غلط عقیدہ وہ پہلے سے رکھتے تھے، آج بھی وہی رکھتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کے اندر وہ جب تعلیم دیتے تھے تو وہ نفرت مطلب جو ہے ان کے اندر پیدا کرتے تھے اس تعلیم کے ذریعے سے کہ دوسرے اقوام ہمارے علاوہ باقی جتنے مطلب اقوام ہیں وہ بد مذہب ہیں، ذلیل ہیں اور مطلب جو ہے وہ انسان نہیں ہے، ان سے نفرت کی جا سکتی ہے، ان سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ پھر مطلب جو ہے تاریخ کے پنے ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان یہودیوں کے قانون کے اندر کوئی مطلب جو ہے اسرائیلی مطلب جو ہے اگر کوئی اسرائیلی بیل اگر وہ مطلب جو ہے کسی غیر اسرائیلی بیل کو مطلب جو ہے کھیت میں گھس جائے اور وہاں کا مال کھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم مطلب حق رکھتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اس وجہ سے ہماری گائے کو مطلب جو ہے فل مطلب فریڈم ہے کہ وہ جائے اور غیر اسرائیلی کے پورے کھیتوں سے کھائے، ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کسی غیر اسرائیلی کا بیل اگر ہمارے مطلب جو ہے کھیت میں آئے اور اسرائیلی کا اگر مطلب جو ہے وہ کھیت چگ جائے تو پھر مطلب جو ہے اس پر مواخذہ ہوگا، اسے پکڑ ہوگی اور اس پر مطلب جو ہے مقدمہ چلے گا اور اسے سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ مطلب جو ہے اس قابل نہیں ہے، وہ ذلیل ترین ہستی ہے، یہ وہ تصور کرتے تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر نفرت کی آگ اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مطلب جو ہے کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں قریب میں اسرائیلی بھی رہتے ہیں اور غیر اسرائیلی بھی رہتے ہیں
ہیں. اگر ان کے درمیان کوئی اسرائیلی کی کوئی مطلب چیز اگر گری پڑی ہوئی غیر اسرائیلی کو مل جائے تو پھر مطلب غیر اسرائیلی کو چاہیے کہ وہ اعلان کرے کہ کس کی چیز ہے, پھر وہ اسے ڈھونڈے اور اسرائیلی کے مطلب جو ہے حوالے کر دے. اسے اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ یہاں تک نفرت کی آگ میں کہتے کہ اگر کوئی غیر اسرائیلی کی چیز اگر مطلب جو ہے اسرائیلی کو مل جائے تو اسے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بغیر مطلب جو ہے پوچھ گچھ کے وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ اسے وہ حاصل کرے اور اسے استعمال کرے. اسے نہ اللہ پوچھے گا کیونکہ وہ اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر جو وہ کہتے جو ہمیں کوٹیشن ملتے ہیں وہ اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو مطلب جو ہے کیا ملو گے, تم کامیاب ہوگے, اور یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو مطلب جو ہے تمہیں جنت ملے گی یا کامیابی ہوگی. اسی مطلب جو ہے مصداق میں وہ اپنی نسلوں کے اندر بھی اسی نفرت کی آگ کو اسی طرح ان کی کتابوں, اسکول کی کتابوں کے اندر, ان کی مطلب جو ہے تعلیم کے اندر, ان کے مطلب جو ہے سلیبس کے اندر ان چیزوں کو وہ رکھا کے جاتا ہے. آج بھی رکھا جاتا رہا ہے, تب بھی وہ رکھا جاتا تھا. پھر مطلب جو ہے ان کی نفرت کی آگ اتنا ہی نہیں, وہ اس امیین کے سلسلے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی قانون کے تحت کوئی اسرائیلی پکڑا جائے اور سزا مطلب جو ہے ہونے والی ہو تو اس کو بچانے کے لیے کوئی مذہب کی طرف بھی رجوع ہو کر اگر اسے بچایا جا سکتا ہے تو اسے بچانا چاہیے, اور اس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگایا کرتے تھے. اگر کسی قانون کے تحت غیر اسرائیلی مطلب جو ہے پکڑا جائے اور سزا کا مطلب جو ہے مستحق قرار دیا جائے تو اسے فوراً مطلب جو ہے سزا دے دینی چاہیے. اگر موت بھی مطلب جو ہے اس کے لیے مطلب جو ہے مقرر کر دی گئی ہے تو پھر مطلب جو ہے اسے پھانسی پر چڑھانا ہو یا قتل کرنا ہو, اس کے لیے مطلب کہتے ہیں کہ غیر اسرائیلیوں کے لیے یہ سب جائز ہے کیونکہ وہ انسان مطلب نہیں ہے. جو اس میں ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں تبھی کہیں جا کر مطلب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کامیاب ہوں گے, ورنہ وہ ناکام ہوں گے. اسی ذہنیت کے ساتھ وہ مطلب جو ہے جب بھی تھے اب بھی ہے. اس کو قرآن مجید کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کہا گیا کہ اس مطلب آیت میں کہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا. یعنی تمہارا مطلب یہ خیال تھا جو آیت میں مطلب پڑھ چکی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں کہ ان کے اندر یہ بد دیانتی پیدا کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین کا مال مار کھانے میں ان پر کوئی گرفت نہیں ہے. یہاں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ تمہاری ذہنیت یہ ہے کہ اے امی ہے, یعنی جو تمہارے علاوہ سارے دنیا کے جو مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے ذلیل شدہ اور سارے کے سارے بد مذہب لوگ ہیں. تم دیکھو کہ ہم نے ان مذہبوں کے درمیان جسے تم امی قرار دیتے تھے ان میں سے ہم نے ایک رسول کو اٹھایا, ایسا رسول جو تمہاری طرف مطلب جو ہے صفات عالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا تم غور تو کرو کہ تم جس کو امی تصور کرتے ہو وہ تو تمہارے سے افضل قرار پائے. جسے تم امی اور تذلیل کے مطلب جو ہے قابل سمجھتے ہو, ایسے لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے ایک ہستی کو اٹھایا جو بابرکت ہے اور با عزت ہے, با شرف ہے اور با مقدس ہے, جو تمہاری طرف مطلب جو ہے چیزیں لے کر آتا ہے. کہا گیا کہ اس کی صفات یہ ہے کہ جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مطلب جو ہے اس رسول کو بھیجا, تم اس رسول کی مطلب زندگیوں کو نہیں دیکھتے کیا؟ تو یہ مطلب جو ہے پہلی اس کی صفت بتائی گئی کہ تمہیں آیات سناتا ہے. تمہاری طرف جو رسول بھیجے گئے تھے بالکل اسی مصداق میں اس کے پاس بھی مطلب جو ہے آیات اللہ رب العالمین موجود ہے, وہ تمہاری طرف آتا ہے. تمہیں مطلب جو ہے وہی تعلیم جو تمہارے پاس پیغمبر لے کے آیا کرتے تھے تمہارے اپنے قوموں کے درمیان والے, وہی مطلب ساری چیزیں تمہارے درمیان بھی وہ لے آ کے سنا رہا ہے. نمبر دوسری صفت یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگیاں سنوار دیتا ہے, یعنی جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ راست دکھاتا ہے, جو گمراہ ہو گئے ہیں انہیں راہ راست کی طرف لے آتا ہے, جو مطلب جو ہے اللہ سے مطلب جو ہے بھٹک کر دور ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین کے اذن سے انہیں تعلیم دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے انہیں راہ راست کی طرف نشاندہی کرتا ہے. کیا مطلب جو ہے تم نے اپنی زندگیوں میں مطلب جو ہے غور و فکر کر کے نہیں دیکھا کہ تم مطلب جو ہے جب بھاگے اس مدینہ کی وادی میں کہاں سے نکل آئے تھے؟ وہاں مطلب جو ہے
فلسطین سے نکل بھاگے تھے، وہاں سے نکل کر بھاگے تو تم مطلب جو ہے حجاز کے علاقے میں آ کر تم اس لیے بس گئے تھے تاکہ تمہیں وہ معلوم تھا کہ یہاں ایک نبی آنے والا ہے، اسی امید کے تحت تمہیں سمجھے تھے کہ تمہارے درمیان ہی مطلب جو ہے وہ نبی اٹھے گا، اسی امید کے ساتھ تم یہاں آ کر بسے، تو اس کے نتیجے میں تم نے دیکھا کہ یہاں بسنے والی قوم یعنی مشرکین عرب کی زندگیوں کا حال، جو خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری کے ساتھ مطلب جو ہے مخاطب کیا کرتے تھے، ان کی زندگیوں کا یہ حال تھا کہ یہ لڑ مارنے مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے تھے، ایک دوسرے کے مال کے مطلب جو ہے حفاظت کے روادار نہیں تھے۔ ایسی جاہل قوم جب تھی، جب ان مطلب جو ہے ایسی جاہل قوموں کے درمیان اس نبی کا مطلب جو ہے ظہور ہو گیا، اس کا نزول ہو گیا، یہ مطلب اٹھ کھڑا ہوا، تو تم نے دیکھا کہ یہی مطلب جو ہے قبیلے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، محبت کی چاشنی میں گھل گئے، اور یہی وہ قوم تھی جن کے درمیان تم نے دیکھا کہ ایسے ایسے با اخلاق لوگ پیدا ہو گئے کہ تم اش اش کر کے رہ گئے۔ کیا تمہیں یہ مطلب جو ہے جو دکھائی دے رہا ہے، کیا یہ مطلب جو ہے رسول کی علامتیں نہیں ہیں؟ کیا مطلب جو ہے جسے تم امی تصور کرتے ہو، جسے تم اس حد تک نفرت کی حد تک مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے گزر کے کہتے ہیں کہ وہ ذلیل ترین مطلب جو ہے نعوذ باللہ مطلب جو ہے ایسے قومیں ہیں، تو ایسے امت محمدیہ کے درمیان ایسے ایسے جلیل القدر مطلب جو ہے صحابہ کرام اٹھے، ایسے جلیل القدر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کہ جو مطلب جو ہے زندگیوں کو سنوارتا ہے، زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، زندگیوں کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے، زندگیوں کے اندر چاشنی پیدا کرتا ہے، زندگیوں کے اندر سنوارنے کا مطلب جو ہے کام کرتا ہے۔ اللہ رب صفت میں مبارکہ ایک تیسری چوتھی یہ بھی ہے کہ وہ کہ اس کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یہ بغیر مطلب سوچے سمجھے صرف اپنی زبانی مطلب جو ہے اس سے نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس اللہ کی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور پھر مطلب جو ہے ایسی کتاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کون سی؟ کہ کب کیسی کہاں کیا مطلب جو ہے سدھار پیدا کرنا چاہیے، کس کو کہاں کیسا مخاطب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کتاب ہم نے تمہارے درمیان اتاری، اور یہ مطلب جو ہے کون؟ نبی اس سے اسی طرح مخاطب ہوتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے تم امی تصور کرتے ہو، یہ امی تمہارے درمیان باعزت شخص ہے، اور یہ اس کے صفات 4 ہے، یعنی وہ آیات سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا اور وہ مطلب جو ہے اور حالانکہ ان سے پہلے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ جو صفات عالیہ کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مطلب جو ہے قرآن مجید میں بھی مطلب جو ہے الگ الگ جگہوں پر ان مطلب جو ہے صفات کو 4 مقامات پر مطلب اس کا تذکرہ سیم انداز میں کیا گیا ہے۔ پہلی جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ رب العالمین اسی سیم مطلب صفات کا اشارہ مطلب جو ہے کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے خود انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت دے، اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ یعنی یہ مطلب جو ہے اشارہ ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، وہاں دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اے اللہ، ان مطلب جو ہے اقوام میں جہاں مطلب جو ہے خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے، رب العالمین ان کے درمیان یہ رسول اٹھا، اور جس کے اندر 4 مطلب جو ہے کوالٹیز یہاں جو ذکر کیا گیا ہے، سیم یہی کوالٹیز کا تذکرہ بھی یہاں پہ بالکل مطلب جو ہے اسی انداز میں کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ مطلب جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں بھی اللہ رب العالمین اس صفات عالیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ یہ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف کہ تمہاری طرف یہ رسول کو بھیجا گیا ہے، اور یہ مطلب جو ہے یہ 4 صفات اس کے اندر ہیں جو تمہیں مطلب سکھاتا ہے کیا باتیں جو تم جانتے نہیں ہو، جو تم بھٹکے ہوئے ہو، اس کی طرف راہ راست دکھانے کے لیے یہ نبی 4 کوالٹیز کے درمیان تو ساتھ تمہارے درمیان وارد ہوا ہے۔ پھر ایک جگہ مطلب جو ہے سورہ آل عمران 164 میں اللہ رب العالمین اس
اسی کا تذکرہ چوتھی بار مطلب جو ہے تیسری بار کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہیں اپنے میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو ان کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے تھے۔ یہ مطلب جو ہے اشارہ مشرکین عرب کے درمیان مطلب اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ جو قوم مطلب جو ہے شرک میں مبتلا تھی، جو قوم گمراہی میں مبتلا تھی، جو قوم راہ راست سے بھٹک گئی تھی، جو قوم مطلب جو ہے دنیا کی سب سے زیادہ غریب قوم تصور کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مطلب جو ہے عزت اور شرف کا مقام ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مطلب جو ہے رسول اٹھا جسے اللہ رب العالمین نے برگزیدہ کیا ہے، جسے چن لیا ہے، جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، کس کی؟ آیات کی تعلیم دیتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے اور تمہیں مطلب جو ہے کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ تم بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں راہ راست دکھائی، اور یہی مطلب تذکرہ ہے جب حبشہ کا پہلا مطلب جو ہے کیا کیا گیا، ہجرت کی گئی، تو وہاں حضرت جعفر جو ہے رضی اللہ عنہ جب وہاں پر گئے اور حبشہ کے مطلب جو ہے بادشاہ کے درمیان مطلب مخاطب ہو کے انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ جو نبی آیا ہے وہ ہماری زندگیوں کو سدھارتا ہے، جب ہم گمراہ ہوئے تھے اور ہمیں وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی وہ سبق تھا جس کو مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے حبشہ کے اس بادشاہ کے پاس مطلب انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اور مطلب حبشہ کے بادشاہ نے اسے قبول کیا تھا۔ محترم و معزز خواتین، یہ چوتھا مقام ہے جہاں اس کا تذکرہ اس سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے درمیان بھی یہ مطلب صفات عالیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ مطلب جو ہے صفات عالیہ 4 مقامات پر بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی جو قوم، دونوں قوموں کی طرف اشارہ ہے، ایک قوم وہ جو مشرکین عرب ہے، جو بھٹکے ہوئے تھے اور راہ راست پر نہیں تھے، نمبر دوسرے وہ قوم جو اہل کتاب ہیں، تمہارے درمیان کتاب تھی اسے تم نے گم کر دیا، تمہارے درمیان انبیاء کرام آئے اس کو تم نے نظر انداز کر دیا، اور تم دنیا کو سمیٹنے میں لگ گئے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تم گمراہی میں پڑ گئے، تم راہ راست سے بھٹک گئے، اور جو سواء السبیل تھی اسے تم نے گم کر دیا۔ تو اس کو مطلب اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ اسے سدھارنے کے لیے، اسے سنوارنے کے لیے، اسے راہ راست پر لے آنے کے لیے، گمراہیت سے مطلب جو ہے نکال کر سیدھے راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے تمہارے درمیان رسول آیا ہے۔ آنکھوں کو کھولو، ذہنوں کو کھولو، اور مطلب جو ہے غور و فکر کے ساتھ اس کو دیکھو، اس سے نفرت نہ کرو، اس سے مطلب جو ہے اسے ذلیل نہ کرو، اور نہ اسے مطلب جو ہے اشارے کر کے اسے تکلیف دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 3 کی طرف چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی اس میں سے ان سے نہیں ملے ہیں، یعنی یہاں مطلب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں مطلب جو ہے یہ رسول صرف تمہاری طرف آیا ہوا نہیں ہے، یہ تمہاری مطلب جو ہے نبی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا بھی نبی ہے، اور اس کے علاوہ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی مطلب جو ہے یہ پیغام رسالت ان لوگوں تک پہنچا نہیں ہے، صرف مکے کی وادی میں ہے، مدینے کی وادی میں ہے، اور اطراف مطلب جو ہے ابھی پھیلا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ نبی مطلب جو ہے کیا ہے، ایک راہ راست کی ہدایت لے کر یہ آیا ہوا نبی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ نبی وہ بھی نبی ہے جو اس کے بعد مطلب جو ہے نسل در نسل جو نسلیں اٹھیں گی ان کے درمیان بھی مطلب جو ہے یہ نبی رہے گا، اس کا پیغام ان کے لیے بھی ہے، یعنی ہمارے لیے، یعنی ہمارے بعد قیامت تک کے لوگ جو اس دنیا میں اٹھیں گے ان تمام کے لیے بھی یہ نبی ہے۔ اس کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ تو اس کی مطلب جو ہے وضاحت الگ الگ جگہ پر الگ الگ مقامات پر واضح کر دی گئی کہ یہ نبی صرف ہم تمہارا نبی نہیں، یہ صرف ہمارا نبی نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے آخری خاتم النبیین ہے۔ اس کی وضاحت اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید کی آیتوں میں سورہ سبح کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اور تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی واضح طور پہ کہا گیا جی
کہا گیا کہ تمہارے درمیان مطلب جو ہے جو نبی ہے یہ مطلب جو ہے بشیر و نذیر بنا کر ساری انسانیت کے لیے مطلب جو ہے بھیج دیے گئے ہیں. پھر اس کی وضاحت واضح طور پر مطلب ایک ہی جگہ نہیں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. دیکھیں گے تو سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف یہ قرآن لوگوں وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو متنبہ کروں ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچے. یعنی جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں وہاں تک کے لیے لوگوں کے لیے میں نبی و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کی اور وضاحت کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی تمہارا ہی نہیں بلکہ سارے تمہارے لوگوں کے لیے میں نے مطلب جو ہے کیا کیا ہے میں رسول بنا کر بھیجا ہوں سب انسانوں کے لیے. پھر اس کی اور وضاحت کے لیے اگر دیکھیں تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت کے طور پر. یعنی صرف ایک مطلب جو ہے مخصوص قوم کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر کے اہل کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ ہم نے صرف مخصوص ان کے لیے نہیں بھیجا بلکہ مشرکین عرب کے لیے بھی نہیں بھیجا بلکہ تمام انسانیت جو قیامت تک وارد ہونے والی ہے وہ تمام کے لیے ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. پھر مطلب جو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 10 میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے متنبہ کرنے والا ہے. یعنی واضح طور پہ فرمایا گیا ان تمام آیاتوں کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف مطلب جو ہے کسی مخصوص مطلب جو ہے قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے ہیں بلکہ یہ تمام مطلب جو اقوام کے لیے جو اس سے پہلے بھی ہیں ان کے لیے بھی اور اس کے بعد بھی ہیں ان کے لیے بھی مطلب جو ہے تمام کے تمام اس کے لیے یہ آخر الزماں بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس بات کی وضاحت کے لیے صفات مطلب جو ہے احادیث کے بھی اگر کھول کے دیکھا جائے تو احادیث کریمہ کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی مطلب تفصیلات آتی ہیں. پہلی حدیث مبارکہ کو اگر کھول کر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. یعنی کوئی مخصوص نہیں ہے کہ ان کے لیے کہا گیا میں سارے مطلب جو ہے انسانوں کے لیے میں کیا بھیجا گیا ہوں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرے ہیں وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. یعنی پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے وہ الگ الگ قوموں کے درمیان صرف اسی قوم کے لیے بھیجا جاتے تھے. کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک قوم ایک جگہ رہتی تھی دوسری جگہ دوسری قوم رہتی تھی ایک ساتھ دو انبیاء کرام ایک ساتھ وارد ہوئے ہیں اور ایک ساتھ ان کو الگ الگ تعلیم دیتے تھے اور الگ الگ کتابیں ان کی الگ الگ تھیں. مگر جو کتاب اب نازل کی گئی تو آخر زمان پر اتری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مطلب اقوام پر اور ساری قوموں پر مطلب جو ہے کیا ہے وہ ایک نبی ہیں. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور جو کتاب ہے ساری مطلب جو ہے اقوام کے لیے ایک ہی ایک کتاب ہے اور جس طرح پہلے مطلب الگ الگ کتابیں تھی اس طرح نہیں اس احادیث کریمہ کے اندر وہ بھی بتایا گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں. یعنی بات سے مطلب جو ہے کر دیا گیا. پھر اس کی وضاحت ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمائی کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس طرح اٹھائی تھیں. یعنی واضح فرمایا گیا کہ یہ انگلی اور اس انگلی کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے اور اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان کوئی اور قوم اس میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان کتاب بھی ایک ہے اور نبی بھی ایک ہے. یہ کہہ کے واضح رب العالمین نے اس مطلب جو ہے آیت پہ کہا گیا کہ واقعی مطلب جو ہے کہا آیت میں کہ آیت نمبر 3 میں کہ اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان میں سے نہیں ہیں. یہ کہہ کے مطلب جو ہے ساری وضاحت کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد کہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی یہاں مطلب جو ہے جو اہل کتاب کی جو ذم تھا
یہودی ہو یا عیسائی. وہ کہتے تھے کہ عیسائی ہو تو کامیاب ہوگے, وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو تو کامیاب ہوں گے. ان کے ضم کو توڑ دیا گیا. کہا گیا کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اسے راہ راست دکھا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس قوم سے اسے نبی اور رسول بنا کر اٹھ کھڑا کرتا ہے. یہ صرف مطلب جو ہے تمہاری اجارہ داری نہیں ہے, اور تم جو ضم رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. جو نیک عمل کرے گا, جو صالح عمل کرے گا, اللہ پر ایمان لے آئے گا, وہی کامیاب ہوگا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا افضل ترین ہے کہ وہ مطلب جو ہے دیکھتا ہے, اور جہاں زرخیزیت موجود ہے وہاں انسانوں کو وہ چیز عطا فرماتا ہے. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین آیت نمبر 5 کی طرف آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا, کہا کہ انہیں مطلب جو ہے دی گئی تھی کتاب. کون سی کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی؟ بہت ساری کتابیں تھی. جو آخری مطلب جو ہے جو کتابیں دی گئی جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ تورات ہے. تورات کے بعد انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی. اس کے بعد والی آخری کتاب تھی جو بنی اسرائیل کو عطا کی گئی. مگر یہاں پہ اشارہ کیا گیا وہ تورات کو. جو تورات کس کو عطا کی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. کہاں پہ عطا کی گئی تھی؟ طور کی پہاڑی پر عطا کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو تمہیں نبی موسیٰ کے ذریعے سے تمہارے درمیان ایک کتاب مطلب جو ہے اتاری. وہ 7 تختیوں پر مشتمل تھی, اور وہ پتھر کی تختیاں تھیں جو تمہارے درمیان آئی تھیں. مگر تمہارا یہ حال ہی ہے کہ تم مطلب جو ہے کیا ہے کہ اس کے حامل مطلب جو ہے جو بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. کیا بار نہ اٹھایا؟ ان کی تاریخ کی طرف اگر روشنی ڈال کر دیکھی جائے تو انہوں نے کیا کہ اس کتاب کو جو پڑھنا چاہیے تھا اسے پڑھا نہیں ہے, جس پر غور و فکر کرنا چاہیے تھا اس پر غور و فکر نہیں کیا, اس کے ذریعے سے مطلب راہ راست پانا چاہیے تھا, رہنمائی حاصل کرنا چاہیے تھا, اسے مطلب انہوں نے اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی, بلکہ اس کی کتاب کا حال کیا کر دیا؟ اس کی کتاب کا یہ حال یہ ہے کہ وہ صندوق میں بند کر کے رکھ دیا گیا. اس سے مطلب جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آخر میں ان کا یہ حال ہوا کہ وہ کتاب مطلب جو ہے اس کو سنبھالے مطلب جو ہے نہ مطلب سنبھال پا رہے تھے. اس کو انہوں نے مطلب جو ہے ایک جانور پر مطلب جو ہے رکھ کر, گھوڑے گاڑی کے اوپر رکھ کر اسے اللہ کے حوالے کر دیا, کیونکہ وہاں پہ وبا پھیلی تھی, اور پھر مطلب وہاں پہ لوگوں کو مطلب جو ہے حملہ ہو گئے تھے, اور تو وہ بھاگم بھاگ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اسے گم کر دیا. وہ کتاب کہاں گئی, وہ کتاب کیسے گم ہو گئی, اس کا کوئی مطلب جو ہے ان کے اندر مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے پرواہ نہیں تھی, اور وہ کتاب ان سے گم ہو گئی. جس کا بار وہ اٹھانے کی سخت رکھتے تھے, جس عزم کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے, اتنے مطلب جو ہے جلیل القدر انبیاء کرام ان کے درمیان اٹھے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کتابوں کو تمہارے حوالے کیا گیا اس کو مطلب سنبھالنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں تھی, اس کو گم کر دیا یا راہ راست نہیں پایا, بلکہ اسے صندوقوں میں بند کر کے رکھا. تو دیکھو تو صحیح تمہاری مثال کیسی ہے. اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. یعنی گدھے کی مثال مطلب اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے دیتا ہے. گدھے کی مثال کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گدھا ہمیشہ دھوبی استعمال کرتا ہے. دھوبی مطلب جو ہے گدھے کو لے کے چلتا ہے تو اس پر جو ہے کپڑوں کا جو ہے گٹھری مطلب رکھتا ہے, اور اسے مطلب جو ہے بار برداری کا کام مطلب لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس گدھے پر کتابیں اگر لاد دی جائیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سمجھے گا, اور اس کے دماغ میں یہ بات کی مطلب جو ہے کتابوں کی باتیں اس کے دماغ میں چلی جائیں گی, اور وہ راہ راست میں مطلب جو ہے سدھر جائے گا؟ بالکل نہیں. اس کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے, وہ کیا مطلب لے کر چل رہا ہے, اسے کوئی مطلب اندازہ نہیں ہے. بلکہ وہ جانوروں کے سلسلے میں جو مطلب جو ہے اشارہ کیا جاتا ہے وہ سب سے بے وقوف ترین مطلب جو ہے جانور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم مثال بھی کبھی کسی بچے کو بھی اگر دیتے ہیں تو گدھے کی طرح بن گئے ہو والا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی مصداق میں ہے. وہ یہی ہے کہ تم مطلب جو ہے کیا ہو, یہاں پہ کہا گیا کہ تم گدھے کی طرح مطلب جو ہے کیا ہو, کہ تم گدھے کی مانند بن گئے ہو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم کتاب مطلب جو ہے تورات کا بار نہ اٹھا سکے, تمہارا حال بھی اس گدھے کی مانند ہو گیا.
کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فرمایا گیا کہ تم گدھے سے بھی زیادہ بدتر مطلب جو ہے نسل بن کر نکلے. تمہاری زندگی کا یہ حال ہے کہ تم تو اشرف المخلوق ہو, تمہیں عقل جیسی نعمت عطا کی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی اور اچھی جو پسند فرماتا ہے ایسی نعمت انسانوں کو عطا کی ہے, اور وہ ہے عقل جیسی نعمت. عقل انسان کے درمیان صحیح اور غلط میں مطلب جو ہے ممیز پیدا کرنے, فرق پیدا کرنے کی مطلب جو ہے سخت رکھتی ہے, اور یہ عقل ہے جو انسانوں کو بھلائی اور برائی کے راستے کی نشاندہی کر سکتی ہے. یہ عقل ہی ہے جو انسانوں کو راہ راست پر لے جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ عقل کے استعمال ہی کے نتیجے میں, عقل کے انسانوں کو عطا کرنے کے نتیجے میں یہی انسان ہے جو اس دنیا میں اشرف المخلوق قرار پاتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تم تو اشرف المخلوق ہو, مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تم گدھے کی مانند بن گئے ہو. گدھا اپنے پیٹھ پر کیا لاد کر چلتا ہے اسے نہیں معلوم. اگر اس پر کتابیں لاد دی جائے تو وہ عقل مند نہیں بنتا. اگر اس پر بار برداری کے لیے دوسرے پتھر اگر اس کے اوپر رکھا جائے تب بھی اسے فرق نہیں پڑتا. مگر تم تو عقل مند ہو. طنز کیا جا رہا ہے, اور طنزیہ انداز میں انسانوں کو ذہن کو مطلب کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور فکر اور مطلب جو ہے غور و فکر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ابھارا جا رہا ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے اشرف المخلوق بنایا گیا, مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تم مطلب جو ہے کیا گدھے سے بدتر انسان مطلب جو ہے بن گئے ہو. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین اس آیت کے آخری ٹکڑے میں ارشاد فرماتا ہے, اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. بڑی مطلب جو ہے اہم ترین آیت اس میں واضح کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. سب سے پہلی چیز اب ہم دیکھنا ہوگا کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایک ایسا احساس ہے جس کے نتیجے میں صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے. تو ہدایت ایک ایسا مطلب جو ہے احساس ہے, ایک ایسا مطلب جو ہے کیا بولیں گے, دل میں پیدا ہونے والی ایک ایسی کوالٹی ہے جس کے تحت انسانوں کو راہ راست میسر آتا ہے, اور اسی ہدایت کے نتیجے میں انسان بھلائی اور برائی میں مطلب جو ہے ممیز کر سکتا ہے, فرق کر سکتا ہے, اور اسی مطلب جو ہے ہدایت کے نتیجے میں انسان جنت کی طرف جانے والے راستے کی نشاندہی کر سکتا ہے, طریقہ کار پا سکتا ہے, اور اسی کے تحت مطلب جو ہے قرآن مجید کی اس کسوٹی کو تھام کر وہ چل سکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا نہیں کرتا, ظالموں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتا. قرآن مجید میں سورہ تغابن آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو, اللہ اور اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے, اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, لیکن اگر تم نے اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو تمہارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 اور 12 کے اس مطلب جو ہے آیت کے ترجمے کے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلب اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ ہدایت میسر آتی ہے کن کے لیے؟ کہا گیا جو ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت وہ ضرور پا کر رہیں گے. ایمان کیا ہے؟ یقین کامل. کس پر؟ نمبر 1 واحد الہ پر, نمبر 2 مطلب جو ہے جزا و سزا پر, نمبر 3 مطلب کیا ہے روز جزا کو قیامت کے دن اٹھائے جانے پر یقین رکھنا اور اعتماد رکھنا اور بھروسہ رکھنا, اور اسی کے تحت مطلب جو ہے لگے رہنا اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا, یہی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے. ہدایت دوسری ملتی ہے, کہا گیا کہ اللہ رب العالمین جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی, اور جو مطلب جو ہے منہ موڑتا ہے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا مطلب جو ہے نبی صرف پیغام پہنچانے کا کام کرتا ہے. پیغام پہنچانا رسولوں کا کام ہے, پیغام پہنچانا اولو الامر لوگوں کا کام ہے, پیغام پہنچانا داعیان اسلام کا کام ہے. اس کے علاوہ کوئی مطلب جو ہے ذمہ داری کسی پر نہیں ہے, مگر
جو لوگ ہدایت پاتے ہیں تو وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو سب سے پہلے یقین کامل کر لے، کس پر؟ بار بار پھر بتا رہی ہوں، ایک واحد الہ پر، نمبر 2 جزا و سزا پر، نمبر 3 آخرت میں جو اٹھا کھڑا کیے جانے پر۔ یہ مطلب 3 چیزیں ہیں جو خدا نہ دکھائی دیتا ہے، نہ جزا و سزا نظر آتی ہے، اور نہ ہی میدان حشر کا وہ منظر جو آیات اور مطلب احادیث کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، کوئی مطلب جو ہے نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ اس پر یقین کرنا اور کامل یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں صدار پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ہدایت میسر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت ملنے کے لیے سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی پہلی چیز اس میں مطلب سورہ تغابن میں کہی گئی تھی، ایمان لانے کے نتیجے میں کیا میسر آئے گا؟ ان کے لیے ہدایت میسر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہدایت انہیں میسر آ جاتی ہے تو پھر فرمایا گیا کہ ان کے حصے کا انہیں تقویٰ بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب ہدایت ملتی ہے تو تقویٰ مطلب جو ہے ملنا لازمی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ بچا کے زندگی کو سمیٹ کر چلنا ہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا کہا، دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور دل کے اندر جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو آدمی زندگی کے اس مقناطیسی طاقت سے مطلب نکل بھاگتا ہے، شیطانیت کے چنگل سے نکل بھاگتا ہے، دھوکے بازیوں سے نکل بھاگتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ راہ راست پا جاتا ہے۔ یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت اگر چاہتے ہو تو انبیاء کرام تمہیں مطلب جو ہے زندگیاں سنوارنے کے لیے تمہارے درمیان آئے اور چلے گئے، اور پھر مطلب جو ہے کون؟ تمہارے درمیان اولو الامر لوگ اٹھتے ہیں، تمہارے درمیان کیا اٹھتے ہیں؟ داعیان اسلام اٹھتے ہیں۔ یہ صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں، مگر ہدایت میسر آنے کے لیے سب سے پہلی چیز نیتوں کا اخلاص سب سے شرط اول ہے کہ تمہارے اندر نیت ہونی چاہیے، تمہارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، تمہارے اندر ارادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کیا ہونی چاہیے؟ ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں تقویٰ میسر فرماتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کن لوگوں کو ہے جنہیں ہدایت میسر نہیں آتی، جو اس آیت کے اندر پہلی چیز بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ظالم کیا ہے؟ فطرت کے خلاف اپنے آپ کو مطلب جو ہے دوسری طرف مائل کرنا۔ مثلا آنکھ مطلب جو ہے صحیح چیز دیکھنے کے لیے اسے عطا کی گئی ہے، اس کو غلط راستے کی طرف مطلب لے چلنا۔ کان صحیح چیز کو مطلب سننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور عطا کیے گئے ہیں، اسے غلط راستے کی طرف مطلب جو ہے سننے کے لیے لگانا۔ زبان اچھی بات بولنے کے لیے عطا کی گئی ہے مگر اسے زبان کو غلط راستے کی طرف لگا دینا۔ ہاتھ اور پیر اور جسم کی طاقتیں اور صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے اس پیغام الہی یعنی مقصد عظیم اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں، مگر انسان اسے غلط استعمال کرے تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ پہلی چیز بتائی، ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نمبر 2 دوسری طرف سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ جمعہ کی اس میں مطلب کہا گیا کہ ظالموں کو نہیں، بلکہ سورہ منافقون آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت کن کو نہیں ملتی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے کہ یہ ہرگز انہیں اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بڑی اہم بات بتائے گی کہ وقت کا نبی بھی اگر ایسے لوگوں کے لیے مطلب جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے، یا دنیا کے سارے لوگ مطلب جو ہے ہدایت کی دعا کریں، تو ان کی دعائیں بھی ان لوگوں کے لیے کارآمد نہیں ہوں گی، فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ نمبر 1 جو ظالم ہیں، نمبر 2 کہا گیا جو فاسق ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فاسق کون؟ جو فساد برپا کرنے والے۔ فاسق کون؟ جو جھوٹ بولنے والے۔ فاسق کون؟ جو من گھڑت چیزوں کو مطلب جو ہے اپنے باپ دادا کی مطلب جو ہے نہ آنے والی چیزوں کو بغیر مطلب سوچے
سمجھے اسے لے کر چلنے والے اور بغیر غور و فکر کرنے والے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے مطلب جو ہے کوئی مطلب ہدایت نہیں ہے. اور اگر ان کے لیے لوگ مطلب جو ہے دعائیں کرنے لگ جائیں یا وقت کا نبی بھی دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بھی ہدایت میسر نہیں آ سکتی. نمبر تیسری مطلب جو طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں بھی ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ ہدایت کس کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے تیڑ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تیڑ کیا ہے؟ گمراہی کی طرف سوچنے والے. تیڑ کیا ہے؟ مختلف بہانہ بازی سے مطلب جو ہے راہ راست کو گم کر دینے والے. راہ ہدایت ہے اسے پسے پش ڈال دینے والے اور ٹیڑے راستے سے صرف دنیا سمیٹ کر رہ جانے والے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت سے مامور نہیں کرتا, انہیں راہ راست نہیں دکھایا کرتا. آج کی آیت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتی ہے پہلی چیز بتائی گئی کہ امی مطلب جو ہے وہ لوگ جو مطلب جو ہے وہ اپنی مطلب جو ہے اصطلاح میں کون اہل کتاب مطلب استعمال کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امی تم ہو, جاہل تم ہو, لا علم تم ہو اور تم مطلب جو ہے ان کو امی کہتے ہو. دیکھو میں نے ان کے درمیان ایک نبی کو اٹھایا, وہ نبی تمہارے درمیان 4 صفات کے ساتھ آیا. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تمہیں مطلب جو ہے کیا سکھاتا ہے, تمہارے درمیان آیات لے کر آتا ہے. نمبر 2 زندگیوں کو سنوارتا ہے. نمبر 3 کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, تمہیں راہ راست دکھانے کے لیے ایسے نبی کو وارد کیا گیا. پھر ان آیتوں کے اندر بتایا گیا کہ نبی صرف تمہاری طرف آنے والے تم اپنی اجارہ داری کیوں قیام کرتے ہو, یہ نبی تو تمہارے لیے بھی ہے. یہ نبی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مشرکین عرب ہیں. یہ نبی تو ان کے لیے بھی ہے جو اب تک بات نہیں پہنچی کونے کونے میں مطلب جو ہے دنیا کے سارے لوگوں کے لیے بھی یہ نبی ہے. اور یہ نبی ان کے لیے بھی ہے جو قیامت تک وارد ہونے والی نسلیں ہیں, ان کے لیے بھی یہ نبی ہے. یہ مطلب کتاب لے کر آیا ہے جو پورے کتاب ہے اور ساری کی ساری مطلب جو ہے مکمل مطلب جو ہے دین اس میں مطلب جو ہے وارد کر دیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مطلب جو ہے گدھے کی مانند ہو جو اپنے اوپر کتابیں لاد کر چلتا ہے, تو اس کی مانند ہوگے تو تم بے وقوفیت کے مطلب جو ہے اونچے درجے پر ہے. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں اس بے وقوفیت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بے وقوف ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوفیت کی مثال دیتے ہوئے حدیث کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بے وقوف ہے وہ شخص, کون شخص جو مطلب جو ہے جو گئی ہے اس پر روتا پیٹتا بیٹھ جاتا ہے اور جو آ رہی ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو ایسے بے وقوف ہو کہ تمہارے پاس مطلب کتاب تورات عطا کی گئی جس بار کو تم اٹھا نہ سکے اور دوسروں کی کتابوں پر اشارہ کرتے ہو اور دوسروں کو امی قرار دیتے ہو, جبکہ اپنی مطلب گرہبان میں اگر جھانک کر دیکھتے اور اپنی بے خوفیت کو دور کرنے کی کوشش کرتے تو تمہارے لیے یہی مطلب جو ہے کیا تھی, یہی کامیابی کی ضمانت تھی. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت مطلب جو ہے 2 لوگوں کے لیے. پہلے یہاں پہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اہل کتاب تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس راہ راست پر آنے کے لیے تمہارے اندر ایمان کی مطلب جو ہے کسوٹی کو تمہارے اندر پیدا کرنا ہوگا. نمبر 2 چیز نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا. جب یہ ہو گیا تو پھر تمہیں تقویٰ عطا کیا جائے گا. پھر دوسری طرف اللہ رب العالمین مطلب جو ہے امت مسلمہ کو ارشاد کر کے فرمایا کہ دیکھو ان آیات سے سبق لے لو, تسبیح کرو اور اللہ کی بڑائی کرو, اللہ کا ذکر کرو اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو, یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. ان مطلب اہل کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بے وقوف لوگ وہ ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی, جنہوں نے اسے گم کر دیا اور پھر مطلب جو ہے وہ اپنے ذم میں بیٹھے رہے کہ وہ ہم مطلب جو ہے ہمارے درمیان نبی آئے گا. نبی اب کوئی آنے والا نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تمہیں مطلب جو ہے سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, امی قرار دیے جاتے ہیں, تم ذلیل ترین مذہب تصور کیے جاتے ہو, مگر تمہارا مطلب جو ہے کام کیا ہے کہ پہلی چیز ہدایت چاہتے ہو تو تمہارے درمیان میں بھی نبی آیا اور وہ کتاب دیتا ہے. وہ نبی آیا تمہارے درمیان مطلب جو ہے زندگیوں کو سنوارتا ہے. اب اس نبی کو مطلب گزرے ہوئے لمبا عرصہ ہو گیا, تمہارے درمیان اولو الامر لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تمہارے درمیان
دائی یعنی اسلام پیدا ہو رہے ہیں، ان کی ہدایات پر مطلب جو ہے عمل پیرا ہو جاؤ، اور اس کے لیے تمہارے اندر سب سے پہلے نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا۔ نمبر 2 مطلب جو ہے کیا ہے کہ ایمان لے آنا۔ جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہدایت سے معمور کرے گا، ورنہ مطلب جو ہے ان دونوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ نمبر 1 چیز، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا، فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو یا ان کے لیے مطلب جو ہے گڑ گڑاتے رہو کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ معاف فرمائے گا اور نہ ہدایت سے معمور کرے گا۔ آج کی آیت مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہم نے مطلب جو ہے رمضان مبارک میں ہم نے مطلب دیکھا کہ ہم خلاصے کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس چاہیے، ہم دعاؤں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت الفردوس چاہیے۔ یہ جنت الفردوس خیالوں کے بلبوتے پر میسر نہیں آتی، یہ جنت الفردوس صرف مطلب جو ہے سوچنے پر مطلب جو ہے جنت الفردوس ہمیں نہیں ملا کرتی، اس کے لیے ہدایت ہونا شرط اول ہے، اور ہدایت ہی ہے جو ہمیں راہ راست پر گامزن کر سکتی ہے، اور ہدایت ہی ہے جو ہمیں اللہ کا مقرر ترین بندہ بنا سکتی ہے، ہدایت ہی ہے جو اللہ کے نظر عنایت میسر کر سکتی ہے، ہدایت ہی ہے جو جنت النعیم میں داخلہ دلوا سکتی ہے، اور مطلب جو ہے یہ ہدایت ہی ہے جو پل صراط پر خیر و خیریت کے ساتھ گزار سکتی ہے، اور یہ ہدایت ہی ہے جو ہمیں قبر میں نور کے ساتھ مطلب جو ہے ہماری اس مطلب کوٹری کو وہ پر نور بنا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہدایت کے لیے مجھے اور آپ کو جو ضرورت ہے وہ آج کی آیت تقاضا کر رہی ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص، اپنی نیتوں میں للہیت، اپنی نیتوں میں اللہ کی کبریائی کو مطلب جو ہے سمو لینا، اور اس کے مطابق مطلب جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ کل مطلب جو ہے میں جو تسبیح کی آیات پڑھ رہی تھی، اس آیت کے اندر میں نے ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے سنوائی تھی، اور وہ حدیث لمبی حدیث تھی۔ اس کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے ذریعے سے بتایا تھا کہ میں ایک امتی کو دیکھتا ہوں کہ جسے جنت کا پروانہ مل گیا، اور وہاں پر مطلب جو ہے وہ کہاں جاتا ہے، وہ جنت کے دروازے پر جاتا ہے، اور جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اسے اندر جانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، اور وہ باہر دیکھتا ہے کہ جہنم ہے، اندر مطلب جو ہے جنت ہے، اور وہ باہر کھڑا ہوا ہے، وہ پریشان حال ہے۔ اس وقت مطلب جو ہے ایک چیز آتی ہے، اور وہ ہے کلمہ شہادت، اور وہ مطلب جو ہے دروازے کو کھلواتی ہے اور اسے جنت الفردوس میں عطا کرتی ہے۔ محترم و معزز خواتین، کلمہ شہادت کا صرف مطلب جو ہے پڑھ لینے سے ہماری زندگیوں میں سدھار نہیں آتا، کلمہ شہادت کے اثرات ہماری زندگیوں میں مؤثر آنا چاہیے، کلمہ شہادت کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کلمہ شہادت کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر، ہمارے رسم و رواج کے اندر، ہماری زندگیوں کے ہر شعبے کے اندر اس کا عکس نظر آ جائے تو پھر یقین جانے کہ یہی کلمہ شہادت ہوگا جو ہمیں جنت الفردوس کے اس دروازے کو کھول کر ہمیں اندر داخل کروائے گا۔ میں بھی چاہتی ہوں جنت میں جانا، آپ بھی چاہتے ہیں جنت میں جانا، مگر اس جنت میں جانے کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر بتائے ہوئے احکام و ہدایات جو اس قرآن مجید اور ان احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، ان پر سوچنا، غور و فکر کرنا، اور شعوری احساسات کے ساتھ اسے اخذ کرنا اور اپنی زندگیوں میں بدلاؤ کرنا شرط اول ہے۔ یہی کامیابی ہے اور یہی ضمانت ہے، اور اسی کے تحت مجھے اور آپ کو جنت مل سکتی ہے۔